शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार अमीम शिलो और हम आपको अदामा टीवी के खसूसी प्रोग्राम आसमान की बादशाही में खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम बनी इसराइल की हुकूमत के उतार चढ़ाव और आलमी ताकतों के क़याम और ख़ात्मे के बाद इस धरती पर खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदामंद यसु मसीह की 1000 साला बादशाही की रोया और पेशगोइयों पर मबनी है। मेरी ये काविश पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट के क्लब बुलेटिन में दिसंबर 2005 और माहनामा आदमगीर में दिसंबर 2014 के दौरान मुख्तलिफ तरह से शाया हो चुकी है। खुदावंद के फजल से मुझे इन दोनों जरीदों में बतौर एडिटर अपनी खिदमात अंजाम देने का मौका मिला था। अलावा जी फरवरी 2019 से ये इल्हामी सहीफ़ा लुगास बाइबल स्कूल की हफ्तावार क्लास में पढ़ाया जा रहा है। पिछली बार हमने मर्द खुदा दानियल नबी के सहीफ़े के पहले बाब की अवलीन 2 आयात पर मुश्तमिल इस मुकाशफाती किताब का पेश लफ्ज़ मुलाहजा किया था कि शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खालिद खुदा ने शाह यहूदा यहोयाकीम और हैकल के मुक़द्दस ज़रूफ़ को उसके हवाले कर दिया। गैर कौमों की मियाद के आगाज़ पर इस पहली असीरी में ईसाया नबी की पेशगोई के मुताबिक बनी यहूदा के मुमताज़ नौजवान भी असीर होकर बाबल के अजनबी मुल्क में पहुँचे थे। आज के प्रोग्राम में अहदनामा अव्वल के मुकाशफाती इल्हाम के सिलसिले में दानियल नबी के सहीफ़े के पहले बाब की अगली आयात की तफसीर व तशरीह पेश की जाएगी, जिसका उन्वान है बाबल की शाही तरबियत का। आयात की पहली आयत की तिलावत करते हैं। लिखा है, और बादशाह ने अपने ख्वाजा असराओं के सरदार अस्पंज को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुराफा में से लोगों को हाजिर करे। दानियल का सहीफ़ा उसका पहला बाब 3री आयत। इस आयत मुक़द्दसा में मुंदरज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ अस्पंज, जिसे अब्रानी ज़ुबान के मुताबिक अशपेनाज लिखा गया है, दरअसल पार्थियों की कदीम पहलवी ज़ुबान के लफ्ज़ अस्पंज से माखूज़ है और फ़ारसी ज़ुबान में इसका मतलब है मेहमान दोस्त। ऐसा लगता है कि ये कोई शख्सी नाम नहीं बल्कि लक़ब है जो उसकी खिदमात के इव्ज़ में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने उसे अता किया था। इसकी वजह तस्मीर ये है कि 612 कब्र मसीह के दौरान मादियों ने नबूकदनेस्सर के बाप नबूकदनेस्सर की असूरी दारुल हुकूमत नीनवा की फतह याबी और शाह असूर सिनसारस्कुन की हलाकत में मदद की थी। लिहाजा बाबल की नई आलमी हुकूमत में मादियों की खूब इज़्ज़त अफजाई की गई। अस्पंज बाबल में एक मेहमान की हैसियत से मुकीम था, जिसे शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने अपनी मुमलकत में अहम ओहदे पर फाइज किया। अब्रानी ज़बान में किसी ओहदेदार के लिए अमूमन लफ्ज़ सार या सारीस इस्तेमाल होता है। बुजुर्ग मूसा नबी रकम तराज है कि यूसुफ को मिस्र में लाए और फोतीफार मिस्री ने, जो फ़राउन का एक हाकम और जलाओदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे ख़रीद लिया। पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब पहली आयत। अहदनामा अव्वल के अब्रानी मतन में यहाँ पर हाकम के लिए अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ सारीस आया है और जलाओदारों यानी शाही हिफाजती दस्ते के सरदार के लिए सार हा तबाखीम के अब्रानी अल्फाज वारिद हुए हैं। फिर बुजुर्ग मूसा नबी दूसरा वाक़या बयान करता है कि फ़राउन अपने इन दोनों हाकमों से, जिनमें एक साकियों और दूसरा नानकुज़ों का सरदार था, नाराज़ हो गया। पैदाइश की किताब उसका 40वां बाब उसकी 2री आयत। मुक़द्दस तौरात के अब्रानी मतन में हाकमों के लिए शेनाइम सारीस के अब्रानी अल्फाज
مرغوم ہیں اور ساکیوں کے سردار کو سار ہا مشکیم اور نانپوزوں کے سردار کو سار ہا اوفیم کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اردو اور پنجابی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ رب دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ علاوہ ازیں جب عبرانی لفظ ساریس سے پہلے لفظ رب کا اضافہ کر کے عبرانی مرکب رب ساریس بنایا جاتا ہے تو اس سے مراد سرداروں کا سردار ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ، جسے عرف عام میں عہد نامہ بابل کا مکاشفہ کہا جاتا ہے، مجموعی طور پر 2 زبانوں میں قلمبند کیا گیا تھا۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی چوتھی آیت کا پہلا حصہ اور 8ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں باب کی 13ویں آیت تک کا بیان عبرانی زبان میں، اور دوسرے باب کی چوتھی آیت کے دوسرے حصے سے 7ویں باب کی 28ویں آیت تک کا حصہ ارامی زبان میں لکھا گیا ہے۔ لہذا دانیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 30 آیت میں یہی عبرانی اصطلاح رب ساریس اسپنز کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے۔ اگرچہ بائبل مقدس کے پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک اردو تراجم میں اس اصطلاح کا ترجمہ خواجہ سراؤں کا سردار کیا گیا ہے، تاہم 2005 کے دوران انٹرنیشنل بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع ہونے والے بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں اس عبرانی اصطلاح کا ترجمہ پیدائش کی کتاب کے مذکورہ بالا بیانات کے عین مطابق دربار کے عہدے داروں کا صدر کیا گیا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ بابل کی عالمی حکومت میں اسپنز کوئی خواجہ سرا نہیں بلکہ حکومت کے درباری عہدے داروں کا سردار تھا، جسے نبوکدنضر بادشاہ نے حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ اگلی آیت، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصریوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میہ میں سے روزانہ کا وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ دانیل کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، 4 اور 5 آیت۔ 18ویں صدی قبل مسیح کے دوران حمورابی اموری خاندان کے چھٹے حکمران کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ اس نے دجلہ اور فرات کی وادی کو فتح کر کے بابل شہر کو اپنے دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا اور ترقی دے کر تہذیب و تمدن اور تجارت کا گہوارہ بنا دیا۔ اس کی باقاعدہ فوجی قوت کے باعث اقوام عالم اس کا روب مانتی تھی، لیکن عموماً اسے ادبی اور عسکری برتری کی بجائے ایک سرکاری دستاویز کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، جسے عرف عام میں حمورابی کا آئین یا کوڈ آف حمورابی کہتے ہیں۔ تاریخی حقائق کے پیش نظر حمورابی نے اپنے زمانے سے کوئی 300 سال پہلے 21ویں صدی قبل مسیح میں برپا ہونے والے عظیم سومیری قانون دان دونگی اور سومیری قوانین سے متاثر ہو کر اپنا مشہور عالم ضابطہ وضع کیا تھا۔ 4000 سطور پر مشتمل دنیا کے اس پہلے قانونی ضابطے کو 282 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں آئلی یعنی خاندانی، تجارتی اور شہری زندگی کے بابت معاشرتی قوانین مدرج تھے۔ 1765 قبل مسیح میں حمورابی نے یہ آئین 8 فٹ اونچے سیاہ پتھر پر کندہ کر کے مردوک یعنی سورج دیوتا کے مندر میں نصب کر دیا، تاکہ بابلی سلطنت کا ہر ایک شہری اس قانون سے بخوبی واقف ہو سکے۔ اس تاریخی واقعے کے قریباً 1160 سال بعد شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنے جد امجد حمورابی کی پیروی کی اور اس کے قدیم آئین کو اثر نو رائج کر کے سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر بابل کی عظمت کو فروغ دیا اور اسے دنیا کی تیسری عالمی طاقت بنانے کا قصد کر لیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح کے دوران مصر، فونیکیا یعنی لبنان اور اسور یعنی شام میں ارامی سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ شاہ یہودا حزقیہ کے زمانے میں الیاقیم بن خلقیہ اور شبنا اور یواق نے سرکاری مصلحت کے پیش نظر اور بین الاقوامی رابطے کی خاطر ارامی زبان سیکھ لی تھی۔
دوسرا سلاطین اس کا 18واں باب اس کی 26ویں آیت۔ قدیم السوری حکمرانوں اور عوام الناس کی طرح کسدیوں کے اجداد میں سے مردوک بلادان، دوسرا سلاطین 20واں باب 12ویں آیت، اور ماں بعد 7ویں صدی قبل مسیح میں نبو پلاسر کی زبان ارامی تھی۔ اگرچہ قومی طور پر بابلیوں کو کسدی کہتے ہیں، تاہم بابل کی عالمی حکومت میں وہ ایک الگ فرقے کے طور پر نہایت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یونانی مورخ ہیرودوتس نے کسدیوں کو خصوصی طور پر دانش مند لوگ بیان کیا ہے، اور بعض علماء اکرام کے مطابق وہ نبوکدنضر بادشاہ کے شخصی دیوتا بیل مردوک کے کہن تھے۔ چونکہ دانیل نبی کے صحیفے کے دوسرے باب کی 4 آیت کے پہلے حصے میں کسدیوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے ارامی زبان میں عرض کی تھی اور اس نے انہیں اسی زبان میں جواب دیا تھا، لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ بابلی دربار میں بھی ارامی زبان بولی جاتی تھی۔ اسی لیے شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی شاہی کابینہ کے صدر اسپنز کو حکم کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفاء میں سے ایسے لوگوں کو حاضر کرے جو بے عیب جوان بال کے خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، اور ان میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں۔ نبوکدنضر نے اسپنز کو یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ وہ مذکورہ جوانوں کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ علاوہ ازیں شاہ بابل نے ان جوانوں کی عزت افزائی کے لیے شاہی خوراک اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ کا وظیفہ مقرر کیا تاکہ 3 سال تک ان جوانوں کی پرورش ہو اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ اگلی آیت۔ ان میں یعنی ان نوجوانوں میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے۔ دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب 6 آیت۔ کہا جاتا ہے کہ اسوری اور بابلی اپنے اسیروں سے نہایت حد تک آمیز سلوک روا رکھتے تھے۔ بابل کی پہلی اسیری میں جانے والے یہودی قیدیوں نے یروشلم سے بابل تک قریباً 1678 میل یا 2700 کلومیٹر کا سفر آنکڑیوں، زنجیروں، ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں سمیت پیدل طے کیا۔ بابل کے لوگ اپنے اسیروں کی ناک میں آنکڑے ڈال کر ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف ہاتھ کڑیوں سے باندھ کر پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے۔ پھر ایک زنجیر میں کئی قیدیوں کو باندھ کر ایک سپاہی کے سپرد کر دیا جاتا جو گھوڑے یا کسی جانور پر سوار ہوتا تھا۔ ایسی سزا کا مقصد ان کی قومی شناخت اور عزت نفس کو مجروح کرنے کے علاوہ راہ فرار کو مسدود کرنا تھا۔ دانیل، حننیہ، میسائیل اور عزریہ جیسے یہودی شاہزادے اسی طرح کی ذلت سے 2-4 ہو کر بابل پہنچے تھے۔ ربی علی ازر بیان کرتا ہے کہ دانیل شاہ یہودا حزقیہ کی نسل سے تھا، اور یہودی مورخ فلیویس یوسیفس کے مطابق باقی 3 نوجوان صدقیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو شاہ یہودا یہویکیم کا چچا تھا اور ماں بعد بنی یہودا کی حکومت کا کاٹھ پتلی حکمران بنا۔ مقدس اسٹیفنس کی شہادت کے مطابق بزرگ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اعمال کی کتاب 7واں باب 22ویں آیت۔ پس ان نوجوان یہودیوں کے لیے جو بابل کی اسیری سے پہلے ارامی زبان سے نابلد تھے، ضروری تھا کہ انہیں کسدیوں کے علم اور زبان کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ بابل کے شاہی دربار میں اپنی سرکاری خدمات کو بخوبی انجام دے سکیں۔ تاہم یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام تعلیم و تربیت نہیں تھی۔ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس تعلیم و تربیت میں سمیری، اکادی، ارامی اور دیگر مشکل زبانوں کے علاوہ ان زبانوں میں دستیاب مختلف اقسام کے ادب کا مطالعہ شامل تھا، اور یہ علوم زراعت، نقشہ نویسی، فلکیات، قانون، تاریخ، ریاضی، نجوم، فالگیری اور جوتش پر مبنی تھے۔ پچھلے پروگرام کے آغاز پر ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ نبی نے شاہ یہودا حزقیہ کو بابل کے سفیروں کے ساتھ میل جول پر ملامت کرتے وقت بابلیوں کی بابت کہا تھا کہ وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔
عیسائی کی کتاب اس کا 39واں باب 7ویں آیت۔ لہٰذا آج کے پروگرام کے توسط سے میں عیسائی نبی کی پیش گوئی کے اس خصوصی حصے کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ دانیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 30ویں آیت کی طرح عیسائی نبی کے صحیفے کے 39ویں باب کی 7ویں آیت کا عبرانی متن ملاحظہ کریں تو وہاں مخصوص عبرانی لفظ ساریس ہی وارد ہوا ہے کہ عیسائی نبی کی پیش گوئی کے مطابق شاہ یہودا حزقیہ کی نسل کے جوان شاہ بابل کے محل میں ساریس یعنی سردار ہوں گے۔ بس جیسے اسپنز بابل کی حکومت میں کوئی خواجہ اسرا نہیں یا خواجہ اسراؤں کا سردار نہیں بلکہ شاہی کابینہ کا صدر تھا، ویسے ہی بائبل مقدس کے خدا یہوہ الوہیم کی پاک مرضی اور بابل کی شاہی کابینہ کے صدر اسپنز کی حکمت عملی کے پیش نظر ان مذکورہ یہودی نوجوانوں یعنی دانیل، حننیہ، میسائیل اور عزریہ کو خواجہ اسرا بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک سردار کی طرح تعلیم و تربیت دینے کے لیے چنا گیا تھا۔ اس انتخاب کے لیے ضروری تھا کہ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم اور شاہی آداب اور خوبیوں سے آراستہ ہوں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پر اسپنز کی ذمہ داری تھی کہ وہ 3 سال تک انہیں کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اس کے علاوہ نبوکدنصر نے ان کے لیے شاہی خوراک تجویز کی تاکہ 3 سالہ بابلی تعلیم و تربیت کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرے۔ اگلی آیت، اور خواجہ اسراؤں کے سردار، یا جیسے ابھی ہم نے عبرانی متن ملاحظہ کیا، سو عبرانی متن کے مطابق درباری عہدے داروں کے صدر نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیل تشدر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو عبدنجو کہا۔ دانیل کا صحیفہ پہلا باب 7ویں آیت۔ قدیم زمانے میں صاحب اقتدار لوگ اپنے ماتحتوں کے نام اکثر تبدیل کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر 1716 قبل مسیح میں جب مرد خدا یوسف ملک مصر کا حاکم اعلیٰ بنا تو فرعون مصر چوپان بادشاہ اپیپی دوم نے اس کا نیا نام صفنات فانی رکھا، جس کا مطلب ہے جہاں پناہ۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب 44ویں اور 45ویں آیت۔ 609 قبل مسیح کے دوران فرعون نکو نے یوسیہ بادشاہ کے بیٹے علیہ کیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہویکیم رکھا۔ دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب 34ویں آیت۔ کچھ سال کے بعد شاہ بابل نے یہویکیم کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ دوسرا سلاطین 24واں باب 17 آیت۔ مگر بابل کی سپر پاور کے آغاز پر نبوکدنصر کی بجائے درباری عہدے داروں کے صدر اسپنز نے یہودی نوجوانوں کے نئے بابلی نام رکھ دیے۔ دانیل کے عبرانی نام کے معنی ہیں میرا منصف خدا ہے، مگر اس کا نام بیل تشدر سے تبدیل کر دیا گیا، جس کا مطلب ہے بیل دیوتا بادشاہ کی حفاظت کرے۔ بیل مردوک نبوکدنصر کا معبود ہونے کے باعث بابلیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بابلی عقیدے کے مطابق بیل مردوک سورج دیوتا تھا جو تمام تر قدرت کا مالک اور ہمہ اوست ہونے کے باعث کائنات کی ہر ایک چیز میں حاضر اور ناظر ہے۔ دانیل کا نام اس لیے بیل تشدر رکھا گیا تاکہ مستقبل میں اس کی شخصی، خاندانی، معاشرتی اور سرکاری زندگی بیل مردوک کے سائے میں بسر ہو۔ حننیہ کے نام کا مطلب یہوہ مہربان ہے، مگر اسپنز نے اس کا نام تبدیل کر کے صدرک رکھ دیا، جس کے معنی آگو دیوتا کا حکم ہے۔ بائبل مقدس کے ماہرین کے مطابق آگو قدیم سومیری قوم کا چاند دیوتا تھا۔ بعض اوقات اسے ننار اور سین کہا جاتا ہے، جس کی کسدیوں کے اور میں بھی پوجا کی جاتی تھی۔ صدیوں پہلے بنی اسرائیل کا جد امجد بزرگ
ابرام اپنے باپ تارے اور اہل خانہ سمیت یہوہ الوہیم کی بلاہٹ پر کسدیوں کے ار کی تہذیب اور دیوتاؤں کو چھوڑ کر کنعان میں آ بسا تھا۔ یاد رکھیں پہل یہ بلاہٹ بزرگ تارے کو ہوئی تھی، اور تارے نے اپنے بیٹے ابرام، نہور اور حران کے بیٹے لوط کو ساتھ لے کر، اور نہور اور ابرام کی بیویوں کو ساتھ لے کر اور سے ہجرت کی تھی۔ پھر یہ قافلہ حران پہنچا تھا، اور حران میں تارے نے وفات پائی تھی۔ بعد میں نہور نے حران میں رہنا پسند کیا تھا، اور ابرام خدا کی بلاہٹ پر، یہوہ الوہیم کی بلاہٹ پر اپنی بیوی کو اور بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر کنعان میں آ بسا تھا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چاند دیوتا کی پوجا کرنے والے ابرام نے بعد میں یہوہ الوہیم کی خدمت کو، پرستش کو اپنا لیا، پر اس وقت اس کی نسل کا ایک یہودی جوان تھا جس کا نام بدل کر کسدیوں کے چاند دیوتا کے نام پر رکھ دیا گیا، اور یہ اس کے لیے ایک تلخ آزمائش تھی۔ میسائیل کا مطلب ہے کون خدا کی مانند ہے، اور اس کا دوسرا تلفظ ہے میکائیل، جو ایک مقرر فرشتے کا نام بھی ہے۔ پر ابھی اس یہودی نوجوان میسائیل کا نام بدل دیا گیا، اور اسے نیا بابلی نام میسک ملا، جس سے مراد ہے اکو، یعنی چاند دیوتا کی مانند کون ہے۔ میسائیل کا عبرانی نام اپنے خدا کی گواہی کے لیے بہت اہم تھا کہ میرے خدا جیسا کوئی نہیں ہے، مگر اب وہ عجیب ذہنی کاشمکاش سے دو چار ہو گیا، کیونکہ اس کے نئے نام میسک کا مطلب تھا چاند دیوتا جیسا کوئی نہیں۔ آج کا پروگرام یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگے تو اسے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور بانٹیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔